रात की स्याही अभी पूरी तरह छठी नहीं थी और आसमान पर हल्की हल्की सफेदी नमूदार हो रही थी जब मोहल्ले की जामा मस्जिद से फजर की पहली अजान की सहरंगेज आवाज गूंजने लगी। अल्लाहु अकबर की सदाएं फिजा में बिखरी तो पूरा माहौल एक पुरसुकून तकद्दुस में डूब गया। जब मौलवी हफीजुर रहमान मस्जिद से फजर की नमाज पढ़कर घर लौटे तो गली में अभी अंधेरा था। उन्होंने सहन का लोहे का भारी दरवाजा खोला जिसकी हल्की सी चड़चड़ाहट खामोश फिजा में गूंजी। वो सीधे किचन की तरफ बढ़े जहां जुलेखा बेगम चूल्हे पर पतीली में चाय के लिए पानी चढ़ा रही थी। पानी उबाल खा रहा था और उसकी भाप पूरे किचन में फैल रही थी। कशमाला जाग गई है जुलेखा? मौलवी साहब ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए धीमी और शफीक आवाज में पूछा। जुलेखा बेगम ने पतीली में चाय की पत्ती डालते हुए मुड़कर देखा। जी वो तो रात के आखिरी पहर से ही जाग रही है। मरियम को भी उठा दिया है उसने। दोनों नमाज पढ़ चुकी हैं। मौलवी साहब के चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट उभर आई। माशाअल्लाह, कशमाला पर मुझे पूरा भरोसा है। वो अपनी छोटी बहन की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखे। दूसरी तरफ कमरे में 22 साला कशमाला चेहरे पर रिवायती संजीदगी सजाए खड़ी थी। 18 साला मरियम जाय नमाज समेट कर अभी फारिग ही हुई थी कि कशमाला ने उसके सामने आकर बाजू समेट लिए। मरियम के चेहरे पर चोरी पकड़े जाने की घबराहट तो थी, लेकिन उसकी उम्र की नादानी उसकी बातों से झलक रही थी। मरियम, नमाज तो तुमने पढ़ ली, लेकिन क्या दिल से भी उन नादानियों को निकाल दिया है? कशमाला की आवाज में एक बड़ी बहन की फिक्र और संजीदगी थी। मरियम ने नजरें झुका ली और जाय नमाज को अलमारी में रखते हुए एक गहरा सांस लिया। फिर वो मुड़ी और अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लाते हुए थोड़े लाड और नादानी से बोली, हाँ भाई, हम तो गुनहगार ही लोग हैं। आप हम जैसे गुनहगारों के लिए हिदायत की दुआ किया करें। अब क्या करें, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना लड़की मैं भी कमाल की थी। मरियम की इस बात पर कशमाला ने उसे घूर कर देखा, लेकिन मरियम के चेहरे पर छाई उदासी देखकर उसके लहजे में सख्ती के बजाय एक तड़प आ गई। वो मरियम के करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगी। मरियम, ये मोहब्बत, ये इश्क जिसे तुम लोग बहुत खूबसूरत और मासूम समझते हो ना, ये दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है। हमारे मुआशरे ने इस गुनाह को मोहब्बत का नाम देकर आम कर दिया है। तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो, अभी जिंदगी के रास्ते तुमने देखे ही नहीं है। मुबीन का हमारे घर बिला वजह चक्कर लगाना और तुम्हारा उसकी बातों में आना, तुम्हें लग रहा होगा कि ये सच्ची मोहब्बत है। लेकिन याद रखो मरियम, जो मर्द शादी से पहले तुम्हें खुदा की हुदूद तोड़ने पर मजबूर करे, वो कभी तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह नहीं हो सकता। बाजी, मुबीन ऐसे नहीं है। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते नहीं। मरियम ने रुहासी आवाज में अपने दिफा की कोशिश की। मुबीन कजन है हमारे, और कजन की हद में रहे तो ही अच्छा है। कशमाला ने उसे प्यार से मगर पुख्ता अंदाज में नसीहत की। अगर वो वाकई सच्चे हैं तो उन्हें कहो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजें, अब्बा से बात करें। ये छुप छुपा कर बातें करना, रातों को पैगामात का इंतजार करना, ये हया के खिलाफ है। हम मौलवी हफीजुर रहमान की बेटियां हैं। हमारी एक छोटी सी गलती भी अब्बा की सालों की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। अपनी हुदूद को पहचानो मरियम। हया औरत का सबसे बड़ा जेवर है, और खुदा की कसम, जब एक लड़की अपने जज्बात को खुदा के लिए कुर्बान करती है ना, तो अल्लाह उसके नसीब इतने खूबसूरत लिखता है कि वो खुद हैरान रह जाती है। मरियम ने कशमाला की बात सुनकर डर और शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर फर्श पर गिरा। वो जानती थी कि कशमाला जो कुछ भी कह रही है वो सच है। किचन से जुलेखा बेगम ने आवाज दी, कशमाला, मरियम, नाश्ता तैयार है, आ जाओ दोनों। कशमाला ने मरियम के चेहरे से आंसू पोंछे और धीमे से कहा, चलो अब अपना चेहरा साफ करो और सीधी किचन में आओ, अब्बा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। नाश्ते की मेज पर मौलवी हफीजुर रहमान अखबार खोले बैठे थे। पराठे और अंडे की खुशबू किचन से बाहर तक आ रही थी। कशमाला ने खामोशी से चाय की प्यालियां मेज पर रखी। उसी वक्त मरियम भी खामोशी से आकर एक कोने में बैठ गई। कशमाला ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन उसकी खामोश मौजूदगी ही मरियम को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए काफी थी। जुलेखा बेगम ने मरियम का उदास चेहरा नोट कर लिया था। मरियम बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जुलेखा बेगम ने प्याली में चाय डालते हुए पूछा। जी अम्मी, बस थोड़ा सर में दर्द है।
مریم نے کشمالہ کے خوف سے جھوٹ بولا اور چائے کا گھونٹ پھڑنے لگی۔ مولوی صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور کشمالہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا کشمالہ، آج یونیورسٹی میں کلاسز کا کیا شیڈیول ہے؟ جی ابا، آج 2 اہم لیکچرز ہیں اور عائشہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں وقت پر پہنچنا ہے۔ میں ناشتے کے فوراً بعد نکلوں گی۔ ابھی تو پڑھائی جاری ہے، اس لیے غفلت نہیں برت سکتی۔ کشمالہ نے بادب جواب دیا۔ بہت اچھے، پڑھائی پر پوری توجہ دو، لیکن یاد رکھنا علم وہی سچا ہے جو انسان میں عاجزی اور حیا پیدا کرے۔ مولوی صاحب نے نصیحت کی۔ جی ابا، آپ کی یہ باتیں ہمیشہ میرے پیش نظر رہتی ہیں۔ کشمالہ نے پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد کشمالہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے الماری کھول کر اپنا برقع نکالا۔ وہ باقاعدہ شرعی پردہ کرتی تھی، پورا عبایا اور چہرے پر نقاب، جس میں سے صرف اس کی 2 گہری سنجیدہ آنکھیں دکھتی تھیں، جو دنیا کی آلودگی اور نامحرموں کی نظروں سے بالکل محفوظ تھیں۔ نقاب کی پٹی ماتھے پر جمانے کے بعد اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، جہاں اس کے ایمان کا نور اور اصولوں کا مان صاف جھلک رہا تھا۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ امی اور ابا کو سلام کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ یونیورسٹی کا ماحول روز کی طرح گہما گہمی سے بھرپور تھا، لیکن کشمالہ کوریڈورز کی رونقوں سے دور سیدھی لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ لائبریری کا پرسکون اور خاموش ماحول اسے ہمیشہ پسند تھا۔ وہ اسلامک اسٹڈیز کے سیکشن میں گئی اور الماریوں میں کتابیں تلاش کرنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ساحل خانزادہ اپنے دوستوں حماد اور زین کے ساتھ چیلنج لگا کر پہلے ہی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ساحل نے پورا ہوم ورک کیا تھا کہ کشمالہ کا غرور اور نقاب کا حصار کیسے توڑنا ہے۔ عورت کے سامنے اگر اپنی اصلاح کا جھوٹا ناٹک رچایا جائے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ ساحل نے لائبریری کے باہر اپنے دوستوں سے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ میں اس کی اسی روحانیت کو اس کے خلاف استعمال کروں گا۔ کشمالہ ایک الماری کے سامنے کھڑی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے بالکل ساتھ والی الماری سے کتاب نکال رہا ہے۔ اس نے سرسری طور پر دیکھا تو وہ ساحل تھا، لیکن اس کے لباس اور انداز میں ہمیشہ والا ماڈرن اور مغرور پر نہیں تھا، بلکہ وہ انتہائی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ساحل کے ہاتھ میں امام غزالی کی مشہور زمانہ روحانی کتاب کیمیائے سعادت تھی۔ ساحل نے کتاب کھول رکھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک مصنوعی الجھن اور ندامت تھی۔ اس نے کشمالہ کو دیکھا تو چونکنے کا ناٹک کیا اور بہت عاجزی سے سر جھکا لیا۔ السلام علیکم کشمالہ۔ ساحل کی آواز میں وہ پرانا تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی دھیمی اور بھاری ندامت تھی۔ کشمالہ نے نقاب کے پیچھے سے اپنی گہری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی کڑک نہیں تھی، لیکن ایک سنجیدگی ضرور تھی۔ وعلیکم السلام ساحل، تم یہاں لائبریری میں؟ ہاں، خود کو بدلنے کے لیے ایک ادھوری کوشش کر رہا ہوں۔ ساحل نے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے ایک گہرا اور اداس سانس لیا۔ سچ کہوں تو جب سے میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں مجھے اپنے لائف سٹائل پر گھن آنے لگی ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں سب لڑکیاں ایک جیسی ہیں، لیکن تمہارا یہ پردہ، تمہارا یہ وقار، اس نے میرے دل کے اندر ایک ہلچل مچا دی ہے۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ میں کتنی غلط زندگی جی رہا ہوں۔ کشمالہ نے اس کے ہاتھ میں موجود کیمیائے سعادت کو دیکھا۔ ایک بگڑے ہوئے امیرزادے کے ہاتھ میں ایسی مایا ناز روحانی کتاب دیکھ کر کشمالہ، جو دل کی صاف اور مذہبی لڑکی تھی، اندر سے پگھلنے لگی۔ یہ ساحل کے اس فریب کا پہلا کامیاب قدم تھا۔ میں نے سنا تھا کہ امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت انسان کی روح کو بدل دیتی ہے۔ ساحل نے معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کا پہلا باب پڑھ رہا تھا، خود شناسی، لیکن مجھ جیسے گنہگار انسان کو اس کی گہرائی سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا مجھے سدھرنے کا کوئی حق نہیں ہے کشمالہ؟ کیا تم اس اندھیرے سے نکلنے میں میری تھوڑی رہنمائی نہیں کرو گی؟ ساحل نے محبت اور عقیدت کے ملے جلے انداز میں نقاب میں چھپی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کشمالہ نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ نقاب کے پیچھے اس کا دل عجب طریقے سے دھڑکا۔ ایک نامحرم لڑکے کی زبان سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر اس کے اندر کی دائی اور اس کے نفس کے درمیان پہلی بار ایک نادیدہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ ایک بھٹکی ہوئی روح کو راستے پر لا رہی ہے۔ ساحل، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے،
کشمالہ کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی سختی نہیں رہی، بلکہ ایک دھیما پن آ گیا تھا۔ اگر تمہیں واقعی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے تو یہ کتاب بہت بہترین ہے۔ اسے غور سے پڑھو اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالو۔ میں کوشش کروں گا، لیکن اگر مجھے کہیں مشکل پیش آئی تو کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں؟ ساحل نے دھیمے سے سوال کیا۔ کشمالہ نے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اپنا بیگ سنبھالا اور لائبریری سے باہر نکل گئی، لیکن اس بار اس کے دل میں ساحل کے لیے وہ حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک مبہم سی ہمدردی نے جنم لے لیا تھا۔ دور کھڑے حماد اور زین نے جب ساحل کو لائبریری سے باہر آتے دیکھا تو ساحل کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پہلا تیر نشانے پر لگا ہے بھائیو، ساحل نے ہنستے ہوئے کیمیائے سعادت کو ہوا میں اچھالا۔ نقاب دار کا قلعہ ہلنا شروع ہو گیا ہے، اب دیکھو میں اسے کیسے دھیرے دھیرے اپنے پیار کے اس جال میں لاتا ہوں کہ یہ خود اپنے پردے اور اصولوں کو بھول کر میری محبت میں دیوانی ہو جائے گی۔ لائبریری کے اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے، لیکن کشمالہ کے ذہن سے وہ منظر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ جب بھی جائے نماز پر بیٹھتی یا قرآن پاک کی تلاوت کرتی، لاشعور میں ساحل کا وہ عاجزانہ چہرہ اور اس کے ہاتھ میں موجود کیمیائے سعادت اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے۔ وہ اپنے اس دھیان پر استغفار پڑھتی، خود کو ملامت کرتی، لیکن دل کے کسی بہت ہی گہرے اور خفیہ کونے میں ایک عجیب سی نادیدہ خواہش سر اٹھا رہی تھی۔ یہ چاہت کہ کوئی اتنا امیر اور مغرور لڑکا اس کی پاکیزگی اور حیا کا اس حد تک دیوانہ ہے کہ خود کو بدلنے پر تیار ہو گیا ہے، اس کے نفس کو تسکین دے رہی تھی۔ وہ زبان سے تو اسے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن دل چاہتا تھا کہ ساحل اسی طرح اس کے پیچھے پڑا رہے، اس کا دیوانہ بنا رہے۔ اگلے دن یونیورسٹی کا کوریڈور اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن کشمالہ کا دھیان کسی چیز میں نہیں تھا۔ وہ کلاس روم کی طرف بڑھ رہی تھی جب سیڑھیوں کے پاس ساحل دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کیمیائے سعادت کا دوسرا حصہ تھا اور چہرے پر وہی مصنوعی معصومیت۔ کشمالہ بس 1 منٹ، ساحل نے عاجزی سے کہا۔ کشمالہ وہی رک گئی۔ نقاب کے پیچھے سے اس کی آنکھیں یکدم سنجیدہ ہو گئی، لیکن اس بار اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا، ساحل میں نے تم سے اس دن بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہی ہوں کہ میرے راستے میں مت آیا کرو۔ تمہارا اس طرح بار بار میرے سامنے آنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اگر تمہیں دین کی باتیں سمجھنی ہے تو یونیورسٹی میں اساتذہ موجود ہیں، لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں، تم میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو۔ میں پیچھا نہیں کر رہا کشمالہ، ساحل نے اپنی نظریں جھکا لی جیسے اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو۔ میں نے کیمیائے سعادت کا اگلا باب پڑھا تھا، نیت اور اخلاص کے بارے میں۔ مجھے بس ایک الجھن تھی کہ کیا ایک گنہگار انسان کی نیت بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ مجھے لگا تم سے بہتر یہ کوئی نہیں سمجھا سکتا، لیکن کوریڈور میں لوگ آ جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہاری ساکھ پر کوئی بات آئے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مشکلات تمہیں کسی میسج پر بھیج دوں؟ اگر تم اپنا نمبر دے دو تو میں صرف کتاب کے حوالے سے پوچھوں گا۔ کشمالہ ایک پل کے لیے ہچکچائی۔ اس کا اصول، اس کی تربیت کہہ رہی تھی صاف انکار کر دے، لیکن ساحل کی عاجزی اور اس کے لاشعور کی پوشیدہ خواہش نے اس کے قدم ڈگمگا دیے۔ اسے لگا کہ وہ ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف کتاب کی حد تک۔ کشمالہ نے دھیمی آواز میں اپنا نمبر بولا اور ساحل نے فوراً اپنے فون میں محفوظ کر لیا۔ شکریہ کشمالہ، تم نے ایک بھٹکے ہوئے انسان پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ساحل نے عقیدت سے کہا۔ کشمالہ بغیر کچھ بولے تیز قدموں سے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن نقاب کے پیچھے اس کا دل جیسے گناہ کے پہلے احساس سے کانپ رہا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی اس نے اپنے فون میں ساحل کا نمبر محفوظ کرنا چاہا۔ وہ اسے ساحل کے نام سے نہیں لکھ سکتی تھی، اگر گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جاتی۔ اس نے چند سیکنڈ سوچا اور اس کا نمبر 2/2 کے نام سے محفوظ کر لیا، تاکہ اگر کبھی فون پر کوئی میسج آئے تو گھر والوں کو لگے کہ اس کی یونیورسٹی کی کوئی سہیلی توبہ ہے۔
دوپہر کے وقت جب کشمالا گھر لوٹی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور بدلی ہوئی رنگت تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی، برقع اتارا، نقاب ہٹایا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسا سکون نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی اور فوراً اپنا فون نکال کر دیکھنے لگی، جیسے اسے کسی کے پیغام کا شدت سے انتظار ہو۔ اسی وقت 18 سالہ مریم کمرے میں داخل ہوئی۔ مریم نے دیکھا کہ کشمالا فون اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی ہے اور اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی انجانی مسکراہٹ ہے۔ مریم وہیں رک گئی۔ اس نے کشمالا کے یہ بدلتے رنگ ڈھنگ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ کشمالا جو ہر وقت مریم کو فون استعمال کرنے پر ٹوکتی تھی، آج خود فون کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس میں اس کی جان اٹکی ہو۔ باجی، مریم نے دھیمی آواز میں پکارا۔ کشمالا ہڑبڑا کر سیدھی بیٹھی اور چوری پکڑی جانے کے خوف سے فون کو فوراً تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ یک دم اڑ گیا۔ کیا ہے مریم؟ تم اس طرح بنا دستک دیے کمرے میں کیوں چلی آتی ہو؟ کشمالا نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ مریم نے اپنی بڑی بہن کو غور سے دیکھا۔ وہ نادان ضرور تھی لیکن اتنی بے وقوف نہیں کہ یہ تبدیلی نوٹ نہ کر سکے۔ باجی، میں تو بس یہ پوچھنے آئی تھی کہ امی ناشتے کے برتن سمیٹ رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا کمرے میں لاؤں یا آپ کچن میں آئیں گی؟ لیکن آپ اتنی گھبرا کیوں گئی اور فون کیوں چھپا دیا؟ میں کیوں گھبراؤں گی؟ اور فون میں نے نہیں چھپایا، بس ایسے ہی رکھا ہے، تم جاؤ، میں خود آ جاؤں گی، کشمالا نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ مریم نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کے دل میں ایک گہرا شک بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اس کا ذہن مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ جو باجی ہر وقت اسے مبین کے نام پر نصیحتیں کرتی تھیں، حیا اور اصولوں کے درس دیتی تھیں، آج ان کے اپنے رنگ ڈھنگ اتنے بدلے ہوئے کیوں ہیں؟ اسی رات جب پورا گھر سو رہا تھا، کشمالا کے تکیے کے نیچے دبا ہوا فون ہلکے سے وائبریٹ ہوا۔ اسکرین پر نام چمکا، توبہ 2 پیغام تھا۔ کشمالا، میں نے کتاب کا دوسرا صفحہ پڑھا ہے لیکن ایک بات دل کو نہیں لگ رہی، کیا تم جاگ رہی ہو؟ کشمالا نے اندھیرے میں فون اٹھایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے میسج پڑھا اور اندھیرے کمرے میں اس کے چہرے پر وہی مبہم مسکراہٹ دوبارہ ابھر آئی۔ وہ ساحل کے اس جال میں بہت گہرا اتر چکی تھی، جبکہ دوسری طرف مریم دوسرے بستر پر لیٹی آدھی کھلی آنکھوں سے کشمالا کے چہرے پر پڑتی فون کی اسکرین کی روشنی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ مریم کے اس طنزیہ جملے نے کشمالا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا، لیکن اپنی خاندانی تربیت، بڑائی کے زوم اور نقاب کے پیچھے چھپنے والی انا نے اسے جھکنے نہ دیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اڑتے ہوئے رنگ پر قابو پاتے ہوئے چہرے پر وہی پرانی سختی اوڑھ لی جو ہمیشہ مریم کو ڈرانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو مریم، اور یہ پہیلیاں بجھانا بند کرو، کشمالا نے عبایا کا پلو سنبھالتے ہوئے انتہائی سرد اور کڑک لہجے میں کہا۔ تم 18 سال کی لڑکی ہو، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ یہ جو تمہاری آنکھوں میں ہر وقت شرارت اور دماغ میں نادانیاں گھومتی رہتی ہیں نا، انہی کی وجہ سے تمہیں ہر جگہ فریب نظر آتا ہے۔ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے کب کیا اور کیوں کرنا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم میرے کمرے کی روشنیوں کا حساب رکھنے کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کرو اور جا کر امی کا ہاتھ بٹاؤ۔ مریم نے اپنی بڑی بہن کے اس سخت رویے اور دوہرے معیار کو دیکھا تو اس کے دل میں برسوں سے قائم احترام کا بت جیسے چور چور ہو گیا۔ وہ بستر سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط اور باغیانہ مسکراہٹ تھی۔ میں تو اپنی فکر کر ہی لوں گی باجی، کیونکہ میں جو کرتی ہوں وہ چھپاتی نہیں ہوں۔ مریم نے چند قدم آگے بڑھ کر کشمالا کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن یاد رکھیے گا، نصیحت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر جب انسان خود اس راستے پر چلے
آخر تو اصولوں کی دیواریں ریت کا ڈھیر ثابت ہوتی ہیں۔ آپ نے مبین کے نام پر مجھے خدا کی حدود یاد دلائی تھی نا؟ اب ذرا خود بھی آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے دل سے پوچھئے گا کہ رات کے اس پہر 2x2 کے نام کے پیچھے چھپ کر کس کی نصیحتیں پڑھی جا رہی تھی۔ یہ کہہ کر مریم ایک پل بھی وہاں نہ رکی اور پھر بتکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ کشمالہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ مریم نے اس کا وہ بھرم کھول دیا تھا جس پر اسے ناز تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا نقاب چہرے پر سیٹ کر لیا، اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر ناشتہ کیے امی سے نظریں چراتی ہوئی سیدھی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ پورے راستے اس کے ذہن میں مریم کے الفاظ ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے اور ضمیر اس سے ملامت کر رہا تھا، لیکن لاشعور میں ساحل کا وہ عاجزانہ چہرہ اب بھی ایک عجیب سا زہر پھینک رہا تھا جس سے وہ نکل نہیں پا رہی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر کشمالہ کا دل پڑھائی میں نہ لگا۔ وہ عائشہ کے ساتھ کلاس میں بیٹھی تو ضرور تھی، مگر اس کا دھیان بار بار اپنے بیگ میں رکھے فون کی طرف جا رہا تھا، جہاں ساحل کا رات والا میسج اب بھی ایک ادھورے سوال کی طرح موجود تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی، کشمالہ نے عائشہ سے سر درد کا بہانہ بنایا اور کسی پرسکون جگہ کی تلاش میں کوریڈور کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ سیڑھیوں کے پاس وہی مانوس عاجزانہ آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کشمالہ، خدا کا شکر ہے تم مل گئی، میں صبح سے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے چونک کر دیکھا، سامنے ساحل خان زادہ کھڑا تھا۔ اس کے لباس میں ہمیشہ کی طرح نفاست اور برانڈڈ جھلک تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہ پرانی شوخی اور عیاشی نہیں تھی، بلکہ ایک گہری معصومانہ الجھن کا ڈرامہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیمیائے سعادت کا دوسرا حصہ اس طرح دبا ہوا تھا جیسے کوئی طالب علم اپنے استاد کے سامنے کتاب لائے۔ ساحل، آپ یہاں؟ میں نے کہا تھا نا کہ کوریڈور میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کشمالہ نے اپنے لہجے کو پختہ رکھنے کی کوشش کی، مگر مریم کی باتوں کا بوجھ اس کے آواز کو کمزور کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کشمالہ، اور میں تمہاری رسوائی کا سبب کبھی نہیں بننا چاہتا، ساحل نے انتہائی دھیمے ندامت بھرے لہجے میں کہا، جیسے وہ واقعی توبہ کے راستے پر ہو۔ لیکن رات جو میں نے تمہیں میسج کیا تھا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آئی۔ کتاب کا وہ باب، نیت اور اخلاص، میرے دل پر تیر کی طرح لگا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر نیت میں کھوٹ ہو تو انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تم ہی بتاؤ، مجھ جیسے گنہگار انسان کی توبہ میں اخلاص کیسے آ سکتا ہے؟ جب بھی میں سیدھے راستے پر آنے کا سوچتا ہوں، میرا ماضی مجھے پیچھے کھینچتا ہے۔ پلیز مجھے کوئی راستہ دکھاؤ، ورنہ میں پھر اسی دلدل میں گر جاؤں گا۔ ساحل کی یہ باتیں، اس کا وہ دھیما اور ٹوٹا ہوا لہجہ سن کر کشمالہ کا صاف اور دائیانہ دل ایک بار پھر پگھلنے لگا۔ اسے لگا کہ مریم کی باتیں محض ایک بدگمانی تھی۔ اصل سچ تو یہ ہے کہ یہ لڑکا اس کی وجہ سے واقعی ہدایت کے راستے پر آ رہا ہے۔ وہ یہ بھول گئی کہ نامحرم کی ہدایت کا ذریعہ بننا اس کے اپنے اصولوں کو توڑ رہا ہے۔ ساحل، مایوسی کفر ہے، کشمالہ نے نقاب کے پیچھے سے نرمی سے کہا۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ آپ بس اس کتاب کو پڑھنا جاری رکھیں۔ اور وہ ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ کوریڈور کے دوسرے کونے سے دو قہقہے گونجے۔ کشمالہ نے گھبرا کر دیکھا۔ دور ستون کے پیچھے ساحل کے جگری دوست حماد اور زین کھڑے تھے۔ وہ دونوں ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے اور ان کے چہروں پر ایک فاتحانہ تمسخر آمیز مسکراہٹ تھی۔ زین نے ساحل کی طرف دیکھ کر انگوٹھے سے تھمز اپ کا اشارہ کیا، جبکہ حماد چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ساحل نے بھی کنکھیوں سے اپنے دوستوں کے اشاروں کو دیکھ لیا تھا اور اس کے دل کے اندر ایک مکارانہ فتح کا جشن شروع ہو چکا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو ذرا برابر بھی بدلنے نہ دیا۔ اس نے فوراً کشمالہ کے سامنے مزید عاجزی دکھائی۔
تاکہ اس کا دھیان دوستوں کی طرف نہ جائے۔ دیکھو کشمالہ، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور میں تمہاری ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ساحل نے جلدی سے بات کو پلٹا۔ باقی باتیں میں تمہیں میسج پر پوچھوں گا، بس تم میرا ساتھ مت چھوڑنا، مجھے تمہاری رہنمائی کی بہت ضرورت ہے۔ کشمالہ نے ڈر کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ حماد اور زینب وہاں سے ہٹ چکے تھے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بیٹھ گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی، جبکہ دوسری طرف ساحل کوریڈور سے مڑا اور سیدھا کینٹین کی طرف بھاگا، جہاں حماد اور زین پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہوئے ہوئے، ساحل خانزادہ مان گئے بھائی تجھے، زین نے ساحل کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ امام غزالی کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کر جو تو نے معصومیت کا چہرہ بنایا تھا نا، قسم سے فلمی ہیرو بھی تیرے سامنے فیل ہیں۔ اور وہ جو تو نے نیت اور اخلاص کا ڈرامہ رچایا، میں تو ہنسی کے مارے مرنے والا تھا۔ حماد نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے قہقہا لگایا۔ وہ مولوی کی بیٹی تو بیچاری سچ مچ تجھے ولی اللہ سمجھ بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے، نقاب کے پیچھے سے بھی اس کی ہمدردی صاف نظر آ رہی تھی۔ ساحل نے کرسی کھینچی اور انتہائی مغرورانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگائی۔ اس کے چہرے سے وہ ساری معصومیت اور عاجزی غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف وہی پرانا عیاش اور چیلنج جیتنے والا ساحل خانزادہ تھا، جس نے ایک معصوم لڑکی کی حیا کا سودا کیا تھا۔ تم لوگوں کو کیا لگا تھا کہ ساحل خانزادہ کوئی شرط ہار جائے گا؟ ساحل نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابھی تو صرف نمبر ملا ہے اور وہ میری باتوں میں آنا شروع ہوئی ہے۔ دیکھنا بہت جلد اس مولوی کی مغرور بیٹی کا وہ پردہ اور حیا کا حصار میں اسی یونیورسٹی کے سامنے تار تار کروں گا۔ پہلا تیر نشانے پر لگا ہے، اب اگلی چال کا انتظار کرو۔ تینوں دوست کینٹین میں بیٹھ کر اونچے اونچے قہقہے لگا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف کشمالہ یونیورسٹی کی بس میں بیٹھی اپنے بیگ میں چھپے فون کو دیکھ کر ایک انجانے گناہ اور فریب کے جال میں مزید دھستی جا رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ وہ جس روح کو بدلنے کا دعویٰ کر رہی تھی وہ خود اسے تباہ کرنے کا جال بن چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مگر کشمالہ ابھی تک گھر پر نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ عصر کے بعد تک واپس آ جاتی تھی، مگر آج مغرب کے بعد بھی اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ مولوی حفیظ الرحمان کے گھر میں اب دھیرے دھیرے فکر مندی ایک گہرے خوف میں بدل رہی تھی۔ وقت کی اس غیر معمولی تاخیر نے زلیخا بیگم کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کشمالہ کی تلاش میں مولوی صاحب دوپہر سے شہر کا ایک ایک کونا چھان مار چکے تھے۔ یونیورسٹی کے کوریڈور سے لے کر عائشہ کے گھر تک وہ ہر اس جگہ گئے جہاں اس کے ہونے کا ذرا سا بھی امکان ہو سکتا تھا، مگر ہر جگہ سے بس ایک ہی مایوس کن جواب ملا تھا کہ وہ تو کلاس ختم ہوتے ہی نکل گئی تھی۔ گھر کے ذہن میں اس وقت قیامت کا سما تھا۔ اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ہی زلیخا بیگم دیوانہ وار جائے نماز پر بیٹھی روتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی، اور مولوی صاحب نے ڈھال ہو کر صحن کی کرسی پر سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی سالوں کی کمائی ہوئی عزت اور ان کی پگڑی کا شملہ ایک ہی پل میں داؤ پر لگ چکا تھا۔ گلی محلے کے لوگوں کی اٹھتی ہوئی نظریں اب ان کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی 18 سالہ مریم کے دل کے اندر اس وقت خوف، حسد اور انتقام کا ایک عجیب طوفان برپا تھا۔ اسے ابا کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو وہ ہمیشہ کشمالہ کی حیا اور تربیت کی تعریف میں پورے محلے کے سامنے فخر سے کرتے تھے، اور اپنی وہ تذلیل بھی یاد تھی جو کشمالہ نے کمرے میں بلا کر سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کی تھی۔ مریم نے اس نازک موقع کا پورا فائدہ اٹھانے اور ابا کی نظروں میں خود کو بالکل پاک، صاف اور سچا ثابت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ روتی ہوئی انتہائی معصوم شکل بنا کر صحن میں آئی اور زلیخا بیگم کے گھٹنوں سے لپٹ گئی۔ امی، ابا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی دغا باز نکلے گی۔
مریم نے ہچکیاں لیتے ہوئے معصومیت کا ایسا لبادہ اوڑھا کہ جیسے وہ خود اس صدمے سے مری جا رہی ہو۔ مولوی صاحب نے یکدم سر اٹھایا۔ ان کی سوچی سرخ ہوئی آنکھوں میں ایک ہولناک کڑپ اور وحشت تھی۔ کیا کہہ رہی ہو مریم؟ کیا پتا تھا تمہیں؟ صاف صاف بولو، خدا کے لیے اپنی باجی کے بارے میں کچھ جانتی ہو تو بتاؤ۔ زلیخا بیگم نے بھی مریم کے شانے جھنجھوڑے۔ تمہیں کچھ پتا تھا مریم؟ تم نے ہم سے چھپایا؟ بولو، خدا کے لیے میری جان نکل رہی ہے۔ مریم نے نظریں جھکا لی جیسے وہ بہت ڈر گئی ہو، اور اپنی دھیمی معصوم آواز میں گھر کے بارود خانے میں آگ لگا دی۔ امی، مجھے سچ مچ کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کر گزرے گی۔ وہ تو بس کل رات کو جب سب سو رہے تھے، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا باجی اندھیرے میں فون ہاتھ میں لیے کسی کے پیغامات پڑھ پڑھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے جب صبح ان سے ڈرتے ڈرتے پوچھنے کی کوشش کی کہ باجی رات کو آپ کس سے بات کر رہی تھی، تو وہ الٹا مجھ پر ہی چیخ پڑی، مجھے ڈانٹنے لگی کہ اپنی زبان کو لگام دو اور گھر میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ انہوں نے فون میں کسی طوبہ کا نام لکھ رکھا تھا، مگر ان کے رنگ ڈھنگ بتا رہے تھے کہ وہ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ یا اللہ، میری بیٹی کشمال ایسا نہیں کر سکتی۔ زلیخا بیگم نے تڑپ کر سینہ پیٹ لیا۔ امی، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مریم نے روتے ہوئے ابا کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں غصے اور صدمے سے رگیں پھول رہی تھی۔ دنیا داری کے پیچھے بھاگنے والی، اتنا بڑا منہ کالا کروانے والی سے ہم سب کا اب ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ گلی محلے والے، برادری والے جب پوچھیں گے کہ مولوی صاحب کی چہیتی دیندار بیٹی کہاں گئی تو ابا کیا جواب دیں گے؟ زلیخا بیگم نے روتے ہوئے مریم کو پیچھے دھکیلا۔ اگر تمہیں رات کو ہی پتا چل گیا تھا تو تم نے اسی وقت مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کیوں نہیں بتایا اپنے ابا کو؟ مریم نے معصومیت سے ہاتھ جوڑ دیے۔ امی، مجھے تھوڑی پتا تھا کہ وہ صبح گھر سے بھاگنے کا پلان بنا چکی ہے۔ میں نے تو بس سوچا تھا کہ رات کا وقت ہے، آپ لوگ پریشان ہوں گے، صبح اٹھ کر آرام سے آپ دونوں کو بتاؤں گی، مگر صبح میرے بستر سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ یونیورسٹی کا بہانہ بنا کر نکل گئی۔ میں کیا کرتی امی، میں تو خود ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے رات کو تماشا کھڑا کیا تو باجی مجھ پر الٹا کوئی الزام نہ لگا دے۔ وہ تو ابا کی لاڈلی تھی۔ مریم کے ان زہریلے مگر معصومیت میں لپٹے جملوں نے مولوی حفیظ الرحمن کے اندر کے باپ کو سسکنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے اندر کا مولوی جاگ اٹھا تھا۔ ان کا وہ فخر، وہ غرور جو کشمالہ کی شرعی زندگی پر تھا، ایک ہی جھٹکے میں خاک میں مل گیا۔ ان کا پورا وجود غصے سے کانپنے لگا۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ ان کی آواز میں غض و غضب کی ایسی گرج تھی جس نے پورے گھر کو لرزا دیا۔ مر جائے وہ، خدا کرے وہ غارت ہو جائے۔ مولوی صاحب نے دھاڑتے ہوئے ہولناک بددعائیں دینا شروع کر دی۔ اگر وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر، حیا کا ڈھونگ رچا کر ہمارے منہ پر اتنی بڑی کالک ملنے گئی تھی تو خدا کرے اسے زمین کبھی پناہ نہ دے۔ اٹھا لے اللہ اسے، اس سے پہلے کہ اس کی آوارگی کی خبریں میرے کانوں تک پہنچے، اس کی لاش میرے سامنے آئے۔ جس بیٹی کی تربیت پر میں ناز کرتا تھا وہ اتنی بد کردار نکلے گی۔ اگر ایسی حرکتیں کرنی تھی تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی۔ آج سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اگر وہ اس چوکھٹ پر واپس بھی آئی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ زلیخا بیگم اور مولوی صاحب کشمالہ کے نام سے ہی متنفر ہو چکے تھے۔ مریم ایک کونے میں کھڑی انتہائی معصوم بن کر کشمالہ کی دنیا اور اس کا گھر ہمیشہ کے لیے اجاڑ چکی تھی، اور دل ہی دل میں اپنی فتح پر مسکرا رہی تھی۔ دوسری طرف ساحل خانزادہ کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ کشمالہ کے موبائل سے حماد کے بھیجے گئے اس آخری حقارت آمیز پیغامات نے ساحل کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ ساحل جو اس پاکیزہ لڑکی کی خاطر سچ مچ سدھرنے کا ارادہ کر چکا تھا، جس نے پہلی بار کسی سے سچی محبت کی تھی، اس میسج کو پڑھ کر اندر سے بالکل مر چکا تھا۔ اس کے دماغ پر کشمالہ کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ تم جیسے آوارہ لڑکے سے مجھے صرف حقارت محسوس ہوتی ہے۔ تم میری جوتی کے بھی برابر نہیں ہو۔
ساحل کا دین پر سے، شرافت پر سے اور ہر دیندار لڑکی پر سے بھروسہ اٹھ گیا۔ اس کے اندر ایک خوفناک کڑواہٹ اور نفرت جنم لے چکی تھی۔ سب دکھاوا ہے، سب ڈھونگ ہے۔ ساحل نے اپنے کمرے کے آئینے پر مکہ مار کر اسے چور چور کرتے ہوئے غصے سے کہا، یہ پردے دار، یہ دین کی باتیں کرنے والی لڑکیاں سب سے بڑی دکھاوے باز اور دھوکے باز ہوتی ہیں۔ اندر سے یہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، بس باہر شرافت کا ماسک پہن لیتی ہیں۔ رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا اور ساحل کا دل توبہ کے اس راستے سے اتنی ہی دور جا چکا تھا جس پر وہ کبھی کشمالہ کی وجہ سے قدم رکھنے کا سوچ رہا تھا۔ ہر دیندار لڑکی اب اسے صرف ایک عیار اور بناوٹی کردار نظر آتی تھی، جو شرافت کا ماسک پہن کر دوسروں کے جذبات سے کھیلتی ہے۔ اس شدید بیزاری اور غصے کی حالت میں ایک رات زید اور حماد اسے زبردستی اپنے ساتھ اس بدنام زمانہ علاقے کی طرف نکل پڑے، جہاں گناہ اور حوث کی منڈیاں سجتی تھی۔ حماد اور زین تو بس ساحل کا موڈ بدلنا چاہتے تھے اور خود ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ان کا سامنا کس سے ہونے والا ہے۔ وہ تینوں جب اس روشن مگر تاریک گلیوں والے محلے کے ایک بڑے کوٹھے پر پہنچے تو وہاں مجری کی محفل جمی ہوئی تھی۔ حماد اور زین تو وہیں ہال میں بیٹھ کر اپنے لیے لڑکیاں پسند کرنے لگے، لیکن ساحل کا دل اس بھیڑ اور شور سے گھبرانے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہاں کے ایک کارندے نے چالاکی سے مسکراتے ہوئے کہا، بڑے بھائی، آپ کے لیے اندر ایک بالکل الگ کمرے کا انتظام کرتے ہیں، اور ایک بالکل نئی لڑکی آئی ہے ایسی کوری کے لیے کہ دیکھ کر آپ کا موڈ بالکل فریش ہو جائے گا۔ ساحل نے بیزاری سے سر ہلایا اور کارندے کے پیچھے چلتے ہوئے ایک الگ پرسکون کمرے میں داخل ہو گیا جہاں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ساحل ابھی کمرے کے وسط میں پہنچا ہی تھا کہ کونے میں بیٹھی وہ لڑکی یک دم اٹھی اور تڑپ کر سیدھی اس کے پیروں میں آ گری۔ اس کا زرق برق لباس اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھایا، ساحل کے پورے وجود کا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، مولوی حفیظ الرحمن کی بیٹی کشمالہ تھی۔ ساحل صدمے اور حیرت سے وہی پتھر کا بت بن گیا، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کشمالہ نے اس کے پیروں کو مضبوطی سے تھام لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، ساحل، خدا کے لیے مجھے پہچانو، میں کشمالہ ہوں، میں کوئی بدکار لڑکی نہیں ہوں، مجھے دھوکے سے… خاموش، بالکل خاموش۔ ساحل نے ایک جھٹکے سے اپنے پیر اس کی گرفت سے چھڑائے اور پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی وحشتناک اور کڑوے لہجے میں ہنسا، مجھے اپنی کوئی پہچان مت بتاؤ، مت لو میرا نام اپنی اس ناپاک زبان سے، میں تمہاری یہ روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہی سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ انہی آنکھوں کے دھوکے میں آ کر تو میں نے تم سے سچا عشق کیا تھا، ٹوٹ کر محبت کی تھی، اور تم نے مجھے کیا صلاح دیا؟ تمہاری اصل جگہ یہ کوٹھا تھی، یونیورسٹی میں جو تم حیا کے بڑے بڑے بھاشن دیتی تھی، وہ سب صرف ایک ڈھونگ تھا۔ کشمالہ فرش پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ نہیں ساحل، خدا کے لیے میری بات سنو، جو تم سوچ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے، میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ حادثہ؟ ساحل نے حقارت سے طنز کیا، اور وہ جو تم نے مجھے میسج کر کے اتنی باتیں سنائی تھی، مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی کہ میں تمہاری جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں، تم اپنی مرضی کی زندگی جینے جا رہی ہو، وہ بھی کوئی حادثہ تھا؟ کشمالہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سا میسج ساحل؟ میں نے تمہیں کوئی میسج نہیں کیا، تم نے ہی تو مجھے اس دن میسج کر کے یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ پر بلایا تھا کہ تم بہت بڑی مصیبت میں ہو، میں تو تمہاری مدد کرنے آئی تھی۔ چپ رہو، جھوٹ مت بولو، ساحل نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میسج میرے نمبر سے گیا تھا یا تمہارے نمبر سے، اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم آج یہاں اس حالت میں میرے سامنے کھڑی ہو۔ کشمالہ رو رو کر اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر ساحل کا دل اس آخری میسج کے زخم کی وجہ سے بری طرح جلا ہوا تھا۔ اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس روتی دھوتی اور کشمالہ کی حالت زار دیکھ کر ساحل کے دل کے کسی کونے میں اس پرانے عشق کی ایک رمق جاگ اٹھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں نے تم سے ایک زمانے میں بہت ٹوٹ کر عشق کیا تھا، بس اسی پرانے عشق کی خاطر اور اس مولوی باپ کی پگڑی کے شملے کے بھرم کے لیے میں تمہیں اس دوزخ سے نکال رہا ہوں، کیونکہ میں تمہیں یہاں سے سکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔
ساحل کمرے سے باہر نکلا، اس نے بھائی کو بلایا اور بغیر کسی بحث کے اس کی مانگی ہوئی منہ مانگی بھاری رقم اس کے منہ پر ماری۔ حماد اور زین جو اب باہر ہال میں بیٹھے تھے، دونوں نے جب ساحل کو ایک لڑکی کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، مگر ساحل کا غصہ اور سنجیدگی دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس سے کچھ پوچھے۔ ساحل کشمالہ کو گاڑی میں بٹھا کر سیدھا اپنے ایک خالی فلیٹ پر لے آیا۔ وہاں لا کر بھی اس کا رویہ کشمالہ کے ساتھ اتنا ہی سرد تھا۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ کشمالہ نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا تھا اور اب کوئی کہانی بنا رہی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی کی کینٹین کے ایک سنسان کونے میں حماد اور زین چائے کے مگ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ ساحل کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ اسے حماد کی آواز سنائی دی، جس پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ یار حماد، پتہ نہیں کشمالہ کہاں غائب ہے؟ زین نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ اتنے دنوں سے وہ یونیورسٹی بھی نہیں آئی اور کلاس میں بھی اس کی سیٹ بالکل خالی پڑی رہتی ہے۔ عائشہ سے پوچھا تو وہ بھی رو رہی تھی کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ حماد نے تاش کے پتے میز پر پھینکتے ہوئے انتہائی بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ہاں یار، مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں نہیں آ رہی۔ ویسے اچھا ہی ہے، چلی گئی تو جان چھوٹی۔ ہر وقت اپنے پردے اور اصولوں کا روب جھاڑتی رہتی تھی۔ زین نے تھوڑا قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا، ہاں وہ تو ہے، پر یار مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آئی جس کو اس دن ساحل نے وہاں سے خریدا تھا۔ ساحل تو غصے میں پاگل ہو کر اس کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی۔ حماد نے لاپرواہی سے سگریٹ سلگائی اور بولا، ہمیں کیا لینا یار کہ وہ کون لڑکی تھی یا اسے ساحل کیوں لے گیا۔ ساحل کا موڈ خراب تھا، وہ اپنے ساتھ لے گیا، بس بات ختم۔ اب وہ لڑکی اس کے پاس رہے یا کہیں بھی جائے، ہمیں اس سے کیا۔ ستون کے پیچھے کھڑے ساحل کا دماغ حماد اور زین کی یہ باتیں سن کر بری طرح گھوم گیا۔ اس کا پورا وجود غصے سے تپنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ جس دن کشمالہ غائب ہوئی تھی، اسی دن حماد نے اس کا موبائل فون مانگا تھا اور اسی دن کشمالہ کے نمبر سے وہ آخری نفرت انگیز میسج آیا تھا، جس کے بعد اس کا فون ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب حماد کا یہ تجسس اور بے فکری دیکھ کر ساحل کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس پورے کھیل کے پیچھے حماد کا ہی کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ ساحل نے مزید کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس نے کینٹین کے اندر جا کر زبردستی حماد کا گریبان پکڑا اور اسے کرسی سے اٹھا کر کھینچتا ہوا یونیورسٹی کے پچھلے سنسان بلاک کی طرف لے گیا۔ زین نے پیچھے سے روکنے کی کوشش کی، مگر ساحل کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ اس کا خوفناک روپ دیکھ کر زین بھی پیچھے ہٹ گیا۔ ساحل نے حماد کو پچھلے بلاک کی دیوار سے زور سے لگایا اور اس کے منہ پر ایک زبردست کاری مکہ جڑ دیا۔ سچ سچ بولو حماد، اس دن تم نے میرا موبائل کیوں لیا تھا اور کشمالہ کے غائب ہونے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اگر سچ نہ بولا تو میں آج تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری لاش بھی پہچانی نہیں جائے گی۔ ساحل نے وحشیانہ لہجے میں دھاڑتے ہوئے اس کا گلا دبوچ لیا۔ حماد اپنی جان خطرے میں دیکھ کر اور ساحل کا یہ پاگل پن دیکھ کر بری طرح ہڑبڑا گیا اور خوف سے کانپتے ہوئے سب اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ ساحل خدا کے لیے رکو، میں سچ بتاتا ہوں، مجھے مت مارو۔ میں نے اس دن تمہارے فون سے کشمالہ کو پیچھے گیٹ پر بلانے کا میسج کیا تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا اور تمہارا ڈرامہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا تمہاری نظروں میں گر جائے، اس لیے میں خود وہاں اس کا انتظار کرنے کے لیے تھوڑی دیر سے پہنچا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو کشمالہ وہاں تھی نہیں، مجھے صرف زمین پر اس کا فون ان لاک پڑا ہوا ملا۔ میں نے سوچا اچھا موقع ہے، میں نے اسی کے فون سے تمہیں وہ حقارت آمیز میسج بھیج دیا تاکہ اس سے نفرت کرنے لگو اور وہ تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ مجھے رب کی قسم ہے ساحل، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے اور اسے کون لے کر گیا تھا۔ حماد کا یہ سچا اعتراف سن کر ساحل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل صدمے، پچھتاوے اور گہرے دکھ سے پھٹ پڑا کہ کشمالہ بالکل بے قصور تھی۔ اس نے کوئی میسج نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ساحل کی اس جھوٹی مصیبت کا سن کر اس کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی۔ ساحل نے حماد کو وہیں زمین پر پٹکا اور دیوانہ وار اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اب اس کا اگلا نشانہ وہ اغواکار اور گنڈے تھے جن کا نیٹ ورک شہر میں اس طرح کی لڑکیوں کو اٹھاتا تھا۔ ساحل نے اپنے باپ کے اثر و رسوخ، پولیس اور پیسوں کے بے دریغ زور پر اس علاقے کے کارندوں کو دبوچا جنہوں نے اس دن یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ سے کشمالہ کو اٹھایا تھا۔
جب ان جرائم پیشہ لوگوں پر تھوڑی سی سختی کی گئی اور ساحل نے ان کی ہڈیاں توڑی تو انہوں نے وہ ہولناک سا چکل دیا جس نے ساحل کی ہوش اڑا دی۔ اس اغوا کے پیچھے کسی باہر کے دشمن کا نہیں بلکہ کشمالہ کے اپنے کزن مبین اور اس کی سگی چھوٹی بہن مریم کا ہاتھ تھا۔ مریم جو مبین کی محبت میں اس حد تک اندھی اور باغی ہو چکی تھی کہ کشمالہ کی روز روز کی نصیحتوں، حیا کے اصولوں اور سختی سے جان چھڑانے کے لیے اس نے مبین کے ساتھ مل کر یہ گھناؤنی سازش تیار کی تھی تاکہ کشمالہ ہمیشہ کے لیے ان کے راستے سے ہٹ جائے اور وہ دونوں گھر میں اپنی مرضی کی آوارہ زندگی جی سکے۔ مریم نے ہی مبین کو کشمالہ کی یونیورسٹی آنے جانے کا وقت اور پچھلے گیٹ کا بتایا تھا جہاں مبین کے بھیجے ہوئے گنڈوں نے اسے آسانی سے کلوروفارم سنگھا کر اٹھا لیا تھا اور بعد میں کوٹھے پر بیچ دیا۔ جب ساحل یہ سارا سچ جان چکا تو پچھتاوے اور ندامت کی ایک تیز لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ فوراً اپنی گاڑی میں دوڑاتا ہوا فلیٹ کی طرف بھاگا جہاں اس نے کشمالہ کو لا کر رکھا ہوا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو کشمالہ ایک کونے میں سر گھٹنوں میں دیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ ساحل آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو اس کی مغرور اور عیاش شخصیت نے پہلے کبھی نہیں بہائے تھے۔ کشمالہ، مجھے معاف کر دو۔ ساحل کی آواز پچھتاوے سے رند گئی تھی۔ میں ایک اندھا، جاہل اور گنہگار انسان تھا جو تمہاری پاکیزگی اور حیا پر شک کر بیٹھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم سچی تھی۔ وہ میسج حماد نے کیا تھا، لیکن کشمالہ اس اغوا کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ اتنا ہولناک ہے کہ میں تمہیں بتاتے ہوئے بھی کانپ رہا ہوں۔ تمہاری اپنی سگی بہن مریم اور مبین نے مل کر تمہیں اس دوزخ میں دھکیلا تھا تاکہ وہ تمہارے اصولوں سے آزاد ہو سکے۔ اور گھر میں مریم معصوم بن کر ابا کے سامنے تمہارے نام کی آگ لگا رہی ہے۔ کشمالہ نے جب مریم اور مبین کا نام سنا تو اس کا روتا ہوا دل جیسے سہم کر رک گیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی سگی بہن جس کے ساتھ وہ ایک ہی بستر پر سوتی تھی، وہ اتنی بڑی آستین کا سانپ نکلے گی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، نہ ہی وہ یہ برداشت کر پا رہی تھی۔ ساحل نے کشمالہ کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا، اس کے سر پر عزت کی چادر دوبارہ اڑائی اور انتہائی نرمی سے کہا، کشمالہ، اب رونے اور چھپنے کا وقت نہیں ہے۔ تمہارے ابا نے جس مریم کو معصوم سمجھ کر گلے سے لگایا ہے وہ ان کے گھر میں چھپا ہوا سانپ ہے۔ ہمیں ابھی مولوی صاحب کے پاس جانا ہوگا تاکہ تمہارا کھویا ہوا بھرم اور ان کی پگڑی کا شملہ انہیں واپس مل سکے۔ کشمالہ نے ررستے ہوئے سر ہلایا۔ ساحل اسے گاڑی میں بٹھا کر سیدھا مولوی حفیظ الرحمان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گاڑی مولوی صاحب کے گھر کے سامنے رکی تو محلے والوں نے حیرت اور حقارت سے دیکھنا شروع کیا، مگر ساحل کشمالہ کا ماتھا چوم کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے اندر لے گیا۔ صحن میں زلیخا بیگم اب بھی نڈھال بیٹھی تھی اور مولوی صاحب ہاتھ میں تسبیح لیے گمسم تھی۔ مریم کچن کے دروازے پر کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ساحل کے ساتھ کشمالہ اندر داخل ہوئی۔ کشمالہ کو دیکھتے ہی مریم کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر فرش پر گری اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کشمالہ! زلیخا بیگم تڑپ کر اٹھی مگر مولوی صاحب نے ایک جھٹکے سے انہیں روک دیا اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ رک جاؤ زلیخا، اس بدکار لڑکی کے پاس مت جانا۔ تم یہاں کس منہ سے آئی ہو کشمالہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ اگر تم نے اس گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھا تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ مولوی صاحب رک جائیے، ساحل نے آگے بڑھ کر کڑکدار آواز میں کہا۔ بدکار آپ کی یہ بیٹی نہیں بلکہ وہ لڑکی ہے جو اس وقت کونے میں معصوم بن کر کانپ رہی ہے۔ ساحل نے انگلی سے مریم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے غصے سے ساحل کو دیکھا۔ ساحل نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنے موبائل سے اس گینگ کے کارندے کا ریکارڈ شدہ اعترافی بیان چلا دیا جس میں اس نے صاف صاف کہا تھا کہ مولوی صاحب کی چھوٹی بیٹی مریم اور اس کے کزن مبین نے انہیں بھاری رقم دے کر کشمالہ کو یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ سے اٹھوایا تھا اور بعد میں کوٹھے پر بیچا تھا۔ جیسے جیسے وہ آڈیو چل رہی تھی مریم گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی چلی گئی اور زلیخا بیگم نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مریم!
مولوی صاحب کی آواز جیسے حلق میں پھنس گئی۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر وہ معصومیت کا ماسک اب اتر چکا تھا اور صرف خوف اور جرم باقی تھا۔ ابا ابا مجھے معاف کر دیں، میں مبین سے محبت کرتی تھی۔ باجی میرے ہر معاملے میں دخل دیتی تھی، مجھے روکتی تھی، مجھے مبین نے بہکایا تھا ابا۔ مریم نے روتے ہوئے مولوی صاحب کے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ وہی معصومیت دوبارہ اوڑھنی چاہیے جس کے دم پر اس نے کشمالہ کی زندگی برباد کی تھی۔ مگر اس بار مولوی حفیظ الرحمن کے سامنے کوئی پردہ نہیں تھا۔ ان کا دل اپنی اس بیٹی کی اس گھناؤنی حرکت پر بالکل پتھر ہو چکا تھا جس نے اپنی سگی بہن کی حیا اور زندگی کا کوٹھے پر سودا کر دیا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ مولوی صاحب نے غصے سے مریم کو پیچھے دھکیلا۔ ان کی آنکھوں میں اب مریم کے لیے رتی برابر بھی رحم یا محبت نہیں بچی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری ایک بیٹی نے میرا منہ کالا کیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے گھر میں ہی ایک ایسی بدکار اور مکار لڑکی پل رہی ہے جس نے اپنی سکی بہن کی زندگی دوزخ بنا دی۔ تم میری بیٹی نہیں ہو، تم ایک مجرم ہو، اور ایک مجرم کی سزا صرف جیل ہوتی ہے۔ زلیخا بیگم نے روتے ہوئے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ مولوی صاحب، دنیا کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، ہماری چھوٹی بیٹی جیل جائے گی۔ مگر مولوی صاحب نے اپنی پگڑی کو سیدھا کرتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا، برادری اور دنیا کی فکر وہ کرتے ہیں زلیخا جن کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے۔ اگر میں نے آج اپنی اس مجرم بیٹی کو قانون کے حوالے نہ کیا تو میں اللہ کی عدالت میں مجرم بن جاؤں گا۔ ساحل نے پہلے ہی پولیس کو مطلع کر دیا تھا اور چند ہی منٹوں میں پولیس کی گاڑی مولوی صاحب کے گھر کے باہر آ کر انسپیکٹر اندر داخل ہوا اور مریم کو اس کے جرم کی پاداش میں ہتکڑی لگا کر سرکاری گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ مریم روتی گئی، چیختی رہی، مگر مولوی صاحب نے ایک بار بھی مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ دوسری طرف پولیس کی ایک ٹیم نے مبین کے گھر پر چھاپا مار کر اسے بھی دھر دبوچا۔ مبین اور مریم دونوں کو عدالت کی طرف سے عمر قید کی سخت سزا سنائی گئی اور ان کا انجام رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن گیا۔ جب گھر سے گناہ کا وہ سایہ ہٹ گیا تو مولوی صاحب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کشمالہ کے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کشمالہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں تمہاری پاکیزگی پر شک کر بیٹھا۔ کشمالہ اپنے ابا کے سینے سے لگ کر زار و قطار رو پڑی۔ اس کا کھویا ہوا مان اور عزت اسے واپس مل چکی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر ساحل کی طرف دیکھا جس نے نہ صرف کشمالہ کی جان اور حیا بچائی تھی بلکہ اس کی خاطر اپنی پوری زندگی بدل دی تھی۔ ساحل بیٹا، تم نے جو اس بچی پر اور مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ اگر تم چاہو تو میں آج ہی اپنی اس پاکیزہ بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ساحل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اسی شام سادگی کے ساتھ مولوی حفیظ الرحمن نے خود کشمالہ اور ساحل کا نکاح پڑھوایا۔ ساحل کشمالہ کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر لے آیا، جہاں اب ان کی زندگی میں کوئی فریب، کوئی شرط اور کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ صرف سچی محبت، حیا اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرا روحانی اور معاشرتی سبق دیتی ہے جس سے ہر لڑکی کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ انسان کتنا ہی دیندار، پاک باز یا مضبوط اصولوں کا مالک کیوں نہ ہو، شیطان ہمیشہ اسے ہدایت دینے، اصلاح کرنے یا دین کی بات سمجھانے کے خوبصورت اور مقدس لبادے میں آ کر بہکاتا ہے، اور نفس کے اس محیط دھوکے کا پہلا قدم نامحرم سے راتوں کے اندھیرے میں پیغامات کا تبادلہ اور تنہائی میں گفتگو کی شکل میں نکلتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے یہ جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ نامحرم کوئی دوست، ہمدرد یا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ نامحرم تو دراصل قبر کا بچھو ہے جو انسان کے ایمان اور دنیا و آخرت کو ڈس لیتا ہے۔ یہ جہنم کی وہ لکڑیاں اور آگ ہے جو حیا کے پاکیزہ حصار کو سیکنڈوں میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور اس سے کی جانے والی چند منٹوں کی میٹھی گفتگو ایک جیتا جاگتا اژدہا ہے
جو انسان کو آہستہ آہستہ اپنے محیط شکنجے میں جکڑ کر اس کا مان، اس کے باپ کی عزت اور اس کی اپنی دنیا تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا اور ہولناک سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی کسی پر، یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتوں پر بھی، اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی سب سے گہرا زخم اور سب سے بڑا دھوکہ وہی دیتے ہیں جو ہمارے سب سے قریب ہوتے ہیں، بالکل اسی مریم کی طرح، جس نے حسد، آستین کا سانپ بن کر اور نامحرم کی اندھی محبت میں مبتلا ہو کر اپنی ہی سگی بہن کی حیا کا بازار میں سودا کر دیا۔ اس لیے رشتوں کے احترام کے ساتھ ساتھ ہر وقت بیدار مغزی اور ہوشیاری بےحد ضروری ہے، کیونکہ اندھا اعتماد ہمیشہ انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتا ہے۔ مریم اور مبین کا عبرتناک انجام اس بات کی گواہی ہے کہ مکر اور فریب کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت ہمیشہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہوتی ہے۔ قانون قدرت کا انصاف مجرم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تاہم ساحل کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان گناہوں کے کتنی ہی گہری دلدل میں کیوں نہ ہو، جب اس کے اندر سچی توبہ کی تڑپ اور حیا کا احترام جاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے پاکیزہ اور حلال راستے کھول دیتا ہے۔ در حقیقت کشمالہ کو ساحل ملنا ہی تھا، کیونکہ ساحل کائنات کے سب سے بڑے سچ کو پا کر سچی توبہ کر چکا تھا، اور کشمالہ کبھی برے کردار کی مالک نہیں تھی، وہ تو حیا کی مورت تھی۔ ہاں، اس سے نادانی میں ایک غلطی ضرور ہوئی تھی، جس پر وہ دل سے نادم اور شرمندہ تھی، اور رب کے حضور گڑ گڑا چکی تھی۔ بے شک یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا، جو قرآن پاک کی اس ابدی حقیقت پر مہر لگاتا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، اور خدا نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی سچی توبہ اور پاکیزگی کا صلہ بنا کر ہمیشہ کے لیے ملا دیا۔